अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 23 दिसंबर 2021 है और वेडनेसडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम 27वें सिपारे की सूरतुल कमर पढ़ेंगे। सूरतुल कमर जो है जोड़ीदार सूरत है सूरतुन नजम की। सूरतुन नजम, सितारे की कसम खा के अल्लाह तबारक व ताला ने एक बात की तरफ इशारा फरमाया था कि क़यामत नजदीक है, क़यामत आने वाली है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में ही ये फरमाते हैं, वखलकनाकुम अज़वाजा, हमने हर चीज जोड़े की शक्ल में बनाई है। तो दुनिया की जोड़ी भी होनी चाहिए, वो आखिरत है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को बराबर बराबर रखा और फरमाया कि मैं और कयामत जो है ना, वो दोनों इस तरह से हैं। ठीक है, जब दोनों इस तरह से हैं से मुराद ये है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, उनके बाद जो बड़ा एक इवेंट होना है इस दुनिया के अंदर, जो सबसे बड़ी चीज है, जिसको आखिरी सिपारे की पहली सूरत में फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, कि ये लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो वो आने वाली है। फिर अल्लाह तबारक व तआला वन्नज्मि इज़ा हवा मा ग़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, इसमें भी यही फरमा रहे हैं कि जब सितारे जो है ना वो टूट के गिरते हैं और वो शैतान को मारते हैं और वो कुरान सुनने नहीं देते, यानी आसमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को खूबसूरत बना दिया है सितारों से, और उसी में जो टूटते हुए सितारे हैं वो शयातीन को मारे जाते हैं। सितारों के जरिए आप रास्तों को भी मालूम कर लेते हैं। सहाबा कराम को भी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया, सहाबी का नुजूम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसके पीछे चाहो जाओ, तुम्हें रास्ता सही मिल जाएगा। इसी तरीके से अब अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरतुल कमर को भी शुरू फरमा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल कमर, क़यामत करीब है और चांद दो टुकड़े हो चुका। यानी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की एक निशानी में से क्या है कि अल्लाह ताला पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा देगा, आसमान के दरवाजों को खोल देगा, जहां से कतार दर कतार फरिश्ते उतर के आएंगे, आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि कसम है, करीब है, क़यामत करीब है और चांद दो टुकड़े हो चुका। शक्कल कमर का जो वाकया है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में बैठे हुए थे और मिना में वे तशरीफ फरमा थे और उन्होंने एकदम से आसमान की तरफ सहाबा कराम को कहा कि आसमान की तरफ देखो, नजर उठा के आसमान की तरफ देखो। सहाबा कराम ने नजर उठा के देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगुश्त शहादत से चांद के दो टुकड़े कर दिए। जब चांद के दो टुकड़े हुए तो उस वक्त कहते हैं कि एक हिंदू आदमी अपनी बीवी के साथ छत पर था और उसने ये वाकया देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए और फिर वो दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से दोबारा से जुड़ गए। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसको देखकर वो हिंदू इंसान मुसलमान भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे भी और आपको भी एक बात पता चल रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन जब बना के भेजा है, तो तमाम जहानों में, तमाम कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको मैं और बता दूं कि जब हमने पीछे पढ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, तो हमने ये पढ़ा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हवाएं भी उनके लिए मुसख्खर कर दी थी, बारिशें भी मुसख्खर कर दी थी। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर अल्लाह ताला ने चलाया है, पूरी जितनी भी चीजें जो हमारे लिए इस वक्त दुनिया में जिंदगी के लिए जरूरी है, उन सब को जो है ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था।
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور اے پروردگار مجھے تو ایسی حکومت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ نصیب ہو. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس جو الٹیمیٹ پاورز تو نے دیے ہیں تو تو نے مجھے ان کو چلانے کی صلاحیت بھی دی ہے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی وہ بات کرتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے انبیاء کرام جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی جو کچھ بھی کرتے تھے، وہ بھی جو پاورز استعمال کرتے تھے، وہ جو صبر کرتے تھے، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرما رہے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میری طرف رجوع نہیں ہوتے، بلکہ پہلے میں تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں تو تم میری طرف توجہ کر کے آ جاتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر ہے نا، تجری بِأَعْیُنِنَا، تم میری آنکھوں کے سامنے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی نظر رحمت رکھتا ہے تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام کر سکیں. تبھی ہمیں سکھائی گئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اے اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے نیکی کرنے کی یا برائی سے بچنے کی، اللہ تو جو مجھے عطا فرما دے وہی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے یہ چیزیں سمجھ لی ہیں کہ میں بھی اور آپ بھی جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی چاہت سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. ہاں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. انبیاء کرام کے پاس بھی اختیار تھا، ان کی بھی ایک سوچ تھی، ان کی فکر تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کی سوچ اور فکر کو خود یعنی جو ہے وہ سنبھال لیتا تھا. جبرائیل علیہ السلام ان کو اچھے مشورے دیا کرتے تھے. اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشورہ کسی کو دینا ایک امانت ہے. اگر تم سے کوئی اچھا مشورہ مانگ رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے اچھا مشورہ دے سکو، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو صحیح طور پر گائیڈ کر سکو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے 1000 عابد یعنی عبادت گزار لوگوں پر ایک عالم بھاری ہوتا ہے. یعنی ایک عالم کی اللہ کے نزدیک وہ وقت اور مقام اور مرتبہ ہے جو 1000 عابدوں کا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عابد کیا کرتا ہے؟ اپنی عبادتوں میں لگا رہتا ہے، اس کو دوسروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ عالم کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور دوسروں تک دین کو پہنچانا بھی اپنی اللہ کی عبادت میں شامل رکھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ لوگوں کو خود دین کا علم حاصل کرتے تھے اور پھر لوگوں تک اس دین کو پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دکھایا اور کیا فرما رہا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا. پھر یہ قیامت کو سمجھ لیجئے 2 قسم کی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. کیسے شروع ہو گئی؟ یعنی جو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو بھی بھیجی تھی کہ وہ جو انسان مر گیا اور اس کی قیامت شروع ہو گئی، یعنی اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا. تو اب جو حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے اس سے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے ٹریلر میں لگے ہوئے ہیں دیکھنے میں، اور ادھر اللہ کے علم میں جو ٹائمنگ ہے نا وہ ایسی جیسے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بولتے ہیں 50 سال ہو گئے ہمارے دادا کو مرے ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں اور اس روح کے لیے اسے کتنے سال گزر گئے ہمیں کچھ نہیں پتا، کیونکہ ہمارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے. تو ابھی تو 550 ہی سال ہوئے ہیں، تو اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے سے مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. میرا نبی وہ نبی ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے علاوہ کسی کو مت دینا،
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن شیطان کو مسجد میں دیکھا، میں نے اسے باندھ دیا تاکہ میں صبح تمام صحابہ کرام کو وہ جن کی شکل دکھا دوں، اس شیطان کی شکل دکھا دوں کہ یہ ایسی شکل کا ہے۔ پر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ جو طاقت اور جو چیز تو نے مجھے دی ہے میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ یعنی حضور کے پاس بھی وہی پاورز، وہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معجزات تھے نا، وہ معجزات کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کوئی چیز آپ پیش کریں اور اس کو دلیل کی طور پر پیش کریں اور کہیں کہ دیکھو میں یہ کام کر سکتا ہوں، تم ایمان لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں پیش کیا جس کے ذریعے حضور نے کہا ہو کہ دیکھو اور ایمان لے آؤ۔ جیسے یہ شق القمر کا بھی واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ یہ دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، میں نبی ہوں نا، میں پوری کائنات کا رحمت للعالمین ہوں نا، دیکھو میں انگلی یہاں سے ہلا رہا ہوں اور آسمان کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ حضور نے نہیں کہا۔ یہ تو اب جیسے جیسے ریسرچ ہو رہی ہے اور جیسے جیسے لوگ جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئے تو انہوں نے ریسرچ کر کے یہ دیکھا کہ چاند ایک وقت میں 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ انہیں کیا پتا؟ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں پتا چلا او مائی گاڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے انگلی گھمائی اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور چاند پہ لوگوں نے ایسی آوازیں سنی جو 24 گھنٹے وہاں پہ آ رہی تھی۔ وہ آدمی نیچے جب زمین پہ آیا ہے اور اس نے وہی اذان کی آواز سنی تو وہ بھی ایمان لے آیا کہ یہ آواز تو مجھے چاند پہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا پتا چلا کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں پر کسی سیکنڈ اذان نہ شروع ہو رہی ہو اور ختم نہ ہو رہی ہو۔ یعنی جیسے خلق نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا تھا، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا جس کے گرد یہ چاند گھوم رہا ہے، اس پوری دنیا کے اندر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے۔ اتنے ملک اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ ایک ملک سے اذان ختم ہوتی ہے تو دوسرے میں شروع ہو رہی ہوتی ہے، ایک ملک میں جماعت ختم ہو رہی ہے دوسری ملک میں شروع ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کر تو رہے، تیری تعریف کر تو رہے، پھر تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر وقت اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا ہے۔ اس کائنات میں جب اذان دی جاتی ہے اس میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا جاتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ تو ہر وقت ہر انسان کو یہ آواز دی جا رہی ہے، جس کے کان میں یہ آواز پہنچ جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ تو عروج آدم خاکی سے عنبر سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پچھلی صورت میں ہم نے نجم میں کیا پڑھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب اپنے کر دیا جیسے قاب قوسین او ادنیٰ۔ تیر اور کمان سے بھی فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کر دیا اپنے حبیب کو بلا کر۔ اور میں اور آپ ان کی امتی ہے نا، تو ہمارا سجدہ جو زمین پہ پڑ رہا ہے وہ تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ ہمارا سجدہ کرا رہے ہیں۔ ہمارا تو ایک حضرت بلال زمین پہ چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ آسمان پہ پہنچ رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے کہ میرا نبی آخری جو ہوگا اس میں یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو مجھے محمد کی امت میں بنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تم جو ہو وہ بنی اسرائیل کے نبی ہو، تم اس کی امت میں نہیں ہو سکتے۔ اور کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلام نہیں کروں گا جیسے میں تم سے کر رہا ہوں؟
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز سنتے تھے اس دنیا میں. اللہ پاک نے اپنے سے ملاقات کا شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آسمان پہ بلا دیا, اور آسمان پر بٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا. اور وہ صلاۃ و سلام جو میں اور آپ زمین پر نماز میں پڑھتے ہیں, وہ صلاۃ و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں گونجتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے, محمد کو تو ایک مرتبہ موقع ملے گا آسمان پر جا کے تجھ سے بات کرنے کا, میں تو تجھ سے روز یہاں پہ دنیا میں بات کر رہا ہوں, مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع تو ملا اللہ سے بات کرنے کے لیے آسمان پہ جانے کا, مگر ان کی پوری امت جو ہے وہ جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 7 آیات پڑھتی ہے, صحیح طور پر پڑھتی ہے, اخلاص کے ساتھ پڑھتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہر آیت پر ایک ایک آسمان تک اس کی روح کو بلندی عطا فرماتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کر آمین کر کے سجدے میں گر جاتا ہے. تو یہ میری پیاری بہنوں, ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو کھول دے. سورۃ القمر مکیہ 54 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی, 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی يفقهوا قولی يفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین. شق القمر کے واقعے سے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو شروع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں, اور اگر کافر لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے, اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی, اور ہر کام کا وقت مقرر ہے, اور ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ ان میں عبرت ہے, اور کامل اور دانائی کی کتاب آ چکی ہے, لیکن اس کو ڈرانے والی چیز کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کریں, جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف, تو اس روز قبروں سے نیچی نظریں کیے ہوئے نکل پڑیں گے گویا کہ یہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نشانیاں جو ان کے سامنے, یہ میں نے آپ کو ابھی بات بتائی معجزے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ وہ اپنی چھڑی زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے, اور اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے ہیں تو وہ سفید چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ بن جاتی ہے جس سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی حضرت موسیٰ کو اور کہا کہ جاؤ ان 2 نشانیوں کو موسیٰ کو فرعون کو دکھاؤ اور ایمان کی دعوت دو. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ڈیمانڈ پر کہ ہمیں ایک یہ جو پہاڑ ہے نا سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے اندر سے اونٹنی اور اس کا بچہ پیدا کر کے دو. اب یہ ایک بڑی بے وقوفی کی بات تھی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی اور اس کا بچہ سمیت جو ہے وہ نکال کے دکھا دی. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے پیدا ہوئی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے نکلی ہے. پھر بھی انہوں نے کیا کیا, اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور عذاب کے اندر گر گئے. فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معجزہ پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کے ذریعے تمام جادوگر مسلمان ہو جاتے ہیں, اس کے ذریعے تمام لوگوں کو ان کو اور بھی نشانیاں دکھائی جاتی ہے. پھر بھی فرعون نے انکار کیا. اللہ نے کیا کیا, پانی میں غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے لشکر کو, اور ان کی گھر خالی پڑے رہ گئے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیشتر انبیاء کرام کو معجزات دے کر بھیجا، مگر کسی بھی قوم نے معجزہ دیکھنے کے باوجود انکار جب کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی صورتیں اگر آپ کو قرآن مجید کی یاد ہو تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ حضور سے مطالبہ کرتے تھے، قریش کے قبیلے والے، کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو اگر سونے کا کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے نا تم آسمان سے ہمیں فرشتہ اترتے ہوئے دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس قسم کی جو وہ باتیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو گو کہ ہم نے یہ چاند کے 2 ٹکڑے ان کو دکھانے کے لیے نہیں کیے تھے، مگر ہم نے اگر اسے معجزے کے طور پہ پیش کیا ہوتا تو یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ایسا کہہ دیتے اور میرے اس نبی کو جھٹلا دیتے تو پھر ساری کی ساری امت جو ہے نا وہ ختم کر دی جاتی اور برباد ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو مہلت دی جائے تمہاری قوم کو تو پھر ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اس دانائی کی کتاب آ چکنے کے بعد بھی نہیں مان رہے، تو آپ جو ہے نا ان کی طرف کوئی خیال نہ کریں، اور ایک دن جو ہے نا بلانے والا وہ بلائے گا۔ یہ کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے نا وہ جب سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ قبروں میں ہوں گے موجود، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پوری دنیا پھٹ کے ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، بالکل سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اور سورہ دخان میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قطعی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو گول کر کے رول کر کے اپنے ایک ہاتھ میں رکھے گا اور پھر جو ہے نا کہے گا کون ہے اب اس دنیا میں سوائے میرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی شروع تھا، اللہ ہی کے اوپر اینڈ ہونا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جب سور پھکوائیں گے اسرافیل علیہ السلام سے تو کہتے ہیں کہ پکارنے والے اسرافیل پکارے گا کہ اے کھوکھلی بوسیدہ ہڈیوں اور پارا پارا کھالوں اور ٹوٹے ہوئے بالوں والوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ آخرت کے لیے حاضر ہو جاؤ، تو سب جمع ہو کر زندہ ہو جائیں گے اور میدان میں جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کھوکھلی ہڈیوں والوں، جسم پارا پارا ہو جانے والوں، جو مٹی میں گل کے سڑ کے ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئے وہ کیسے آئیں گے؟ تو اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البقرہ میں نے پڑھایا تھا، اور انشاءاللہ جب دوبارہ پڑھیں گے تو بھی آپ سمجھ لیں گے، سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات کا؟ حضرت ابراہیم نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میرے دل کو سکون اور اطمینان آ جائے تو مجھے مشاہدہ کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، اپنے پاس رکھو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، اور جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے پاس اڑ کے آ جایا کریں۔ جب تم اپنے سے مانوس کر لو تو پھر تم کیا کرو، ان کو سب کو ذبح کرو، ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھو، ٹھیک ہے، اور ان کا کیما بنا دو اور سارے گوشتوں کو ملا دو، اور پھر 4 پہاڑ جو تمہارے چاروں طرف ہیں ان چاروں پہاڑوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو، اور ان کے چوچوں کو پکڑ کے ان چڑیوں کو اور ان پرندوں کو آواز لگاؤ پھر سے، ٹھیک ہے، جب تم ویسے ہی آواز لگاؤ گے جیسی آواز تم پہلے ان کی زندگی میں لگاتے تھے تو دیکھو وہ تمہاری طرف اڑ کے آ جائیں گے۔ یہ مشاہدہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور جب انہوں نے آواز لگائی تو سارے پرندے ادھر سے ادھر سے اپنی اپنی چیزیں اڑ اڑ کے اور پورے کے پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی چونچوں کے ساتھ آ کے چپک گئے۔ تو یہ مشاہدہ اللہ پاک کروا چکا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات بتا رہا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب آواز لگائیں گے
تو جب حضرت ابراہیم کی آواز سے تمام پرندے ان کے پاس آ گئے لوٹ کر، تو جب اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ اس بات میں شک ہے کیا ہم کو کہ سارے کے سارے جو ہے، کیونکہ روحیں اللہ کے پاس ہیں، اور کل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ نے روح اپنے رب کا، تیرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ جب اللہ پاک پکروائیں گے تو سارے لوگ جو ہے نا میدان حشر کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، وہ کہ وہ نہ بھی دوڑنا چاہیں تب بھی دوڑے چلے جائیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے جیسے ہم اگر چل رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسکیلیٹر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں جب ہم اس سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی سیڑھی جو ہے نا ہمیں اوپر تک پہنچا دے گی۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیڑھیوں کے ہم نیچے اتر جائیں، ایسکیلیٹر پہ آپ الٹی اترنا شروع کریں، آپ اتر ہی نہیں سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سیڑھی آپ کو اوپر کی طرف لے جا رہی ہے، نیچے کی طرف نہیں لے جا رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں تو آپ ان کی طرف کچھ خیال نہ کریں، جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ ناگوار چیز کیا ہے؟ دوبارہ جی کے اٹھنا۔ تو اس روز قبروں سے نیچی نظریں کیے ہوئے نکل پڑیں گے، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ کافر لوگ کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ تو ایک دیوانہ ہے، ان کو ڈانٹا بھی گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پہلے میرے بندے نوح کے ساتھ بھی ہوں۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی جس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے، 950 سال انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے میں لگا دی، محنت کرنے میں لگا دی، لوگوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ذلیل کرنا شروع کر دیا، رسوا کرنا شروع کر دیا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی پہاڑیوں کے بیچ میں لوگوں نے کنکریاں ماری، پتھر مارے، جس سے خون سے جوتا لہو لہان ہو گیا، وہی کام حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب نبوت کے بارے میں بتاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم نے تم پر نبوت ایسی بھیجی ہے جو نوح پہ بھیجی تھی، پھر ابراہیم پہ بھیجی تھی، پھر اے محمد تم پہ بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی پورے عالمین کے نبی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آدم علیہ السلام کی جو اولاد نافرمان تھی ان کو پانی میں غرق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھ 35 صحابہ جو ان کے لوگ تھے، ان کی اولاد در اولاد تھی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسل کو دوبارہ پھیلایا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافز۔ حامی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر یہ نسل چلی ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کیا اور ان کو دیوانہ کہتے تھے اور ان کو ڈانٹتے تھے۔ تو اس نے اپنی رب سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، میں تو بس اب تھک گیا۔ یعنی 950 سال بعد انہوں نے اللہ سے شکایت کی اور بد دعا کر دی، اللہ بس کر دے، اب میں تھک گیا، یہ لوگ تو مجھے ڈانٹ رہے ہیں، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، بس اللہ بہت ہو گئی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ عمر ان کی ہوتی جا رہی ہوگی، ایک انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم تو ذرا سی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تھک گئے، تو ایک آدمی جو 950 سال تکلیفوں میں رہا ہوگا اور لوگوں کی باتوں میں، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ اب جو ہے نا کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو آپ ضرور یہ دعا پڑھا کریں، انی مغلوب فانتصر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور سے بہتے ہوئے پانی سے۔ اب میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ قیامت کے ٹائم اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولے گا، مگر نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھولے سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے اتنا پانی برسا
چھاجو پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا اور زمین سے چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقرر ہو چکا تھا. یعنی آسمان سے بھی پانی برسایا گیا اور تندور سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا. زمین نے اپنے سوتے نکال دیے, آسمان نے اپنے سوتے کھول دیے اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو جمع کر دیا اور جو کام ہونا تھا وہ ہو کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یا تو اسے جلا دو یا پھر پانی میں بہا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری زمین کو دھو دیا اس بارش سے اور اس پانی سے جو زمین سے نکلا تھا, تاکہ یہ ساری جو گند لوگ ہیں جو شرک میں اور مشرک ہیں اور جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا کہ ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرما دی. اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر اور ہماری نگاہ کے رو برو بہتی تھی اس کے سلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. تجریب اعیننا, اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میری آنکھوں کے سامنے, اے میرے نوح, اے میرے پیارے بندے, تمہاری کشتی میری آنکھوں کے سامنے بہتی چلی جا رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تم کو, تم فکر نہ کرو. اور ہم نے ان کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا تو ہی کوئی ہے جو دھیان کرے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ قریش قبیلے والوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں دھمکی نہیں دیتا ہوں, میں پھر کر بھی گزرتا ہوں. اور تم نے سنا ہوا بھی ہے کہ پانی سے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی ایک زمانے میں. ٹھیک ہے, آگے یہ آیت آ رہی ہے, یہ آیت بہت اہم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد کہ یہ نصیحت ہے اس کتاب کے اندر کہ تم لوگ نصیحت حاصل کر لو, کیونکہ یہ جو کچھ اللہ نے پہلے کیا ہے یہ دوبارہ بھی کرے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمے بدلتے نہیں ہیں. اب دوسرے نبی کی بات شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, عاد نے بھی جھٹلایا تو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. ہم نے ان پر سخت آندھی چلائی ایک دائمی نحوست کے دن. وہ لوگ تو یوں وہ لوگوں کو یوں دے مارتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں. یعنی 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر ایسی تیز ہوا آئی ہے قوم عاد کے اوپر کہ اڑا کے رکھ دیے گئے. اسی لیے ہواؤں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورت ہم نے ابھی پڑھی ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا, کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ بکھیرتی ہیں تمہارا بیج کو بکھیرتی ہیں دنیا کے اندر. یہ ہوائیں جو ہیں یہ تمہارے لیے بادلوں کو چلاتی ہیں, یہ ہوائیں جو ہیں یہ تمہارے لیے کشتیوں میں رستے چلاتی ہیں. یعنی ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سانس کا ذریعہ بنایا ہے. اگر ہم ناشکری اور نافرمانی کریں گے تو یہی آگ, یہی ہوا ہمارے لیے ایک نحوست کی چیز بن جاتی ہے. لوگوں کے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں, لوگ اڑ جاتے ہیں, گاڑیاں اڑ جاتی ہیں, درخت اکھڑ جاتے ہیں. یہ ہوا اگر تیز چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسی ان پہ ہوا چلائی کہ کھجور کے تنے کی طرح گرے پڑے تھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, تو دیکھا میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا. دوسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے, پھر کیا کوئی ہے نصیحت کرنے والا. اب تیسرے نبی کی بات آ رہی ہے. کذبت ثمود بالنذر, سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں تو ہم گمراہ اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. یہ دیکھیے اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کا قول بیان کر رہا ہے, جو کہ کس کا قول ہے, قریش کا بھی قول ہے, کہ یہ نبی ہمی میں سے جو قرآن کی آیت, ایک ہی آیت ہے جسے آیت احسان کہتے ہیں. آیت احسان کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک نبی بنا کے بھیجا ہے جو تمہیں قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہے، جو تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، جو تمہیں ہدایت کی باتیں بتا رہا ہے، تو تم اس پہ اچنبے میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ ہم میں سے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور ہمارے لیے تو نبی ہیں، مگر جس زمانے میں حضور پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں کیا ہے، وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے داماد ہیں، کسی کے سسر ہیں، مختلف رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا میرے میں کوئی خرابی دیکھی ہے؟ اب کانٹراسٹ میں جائیے، فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ کیا فرعون نے وہ زمانہ نہیں دیکھا تھا جس زمانے کے اندر وہ پیدا ہوا تھا؟ بہت سے لوگوں نے ان کو چلانا سکھایا تھا، بہت سے لوگوں نے ان کی خدمتوں میں لگے رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو کوئی اس کا گھوڑا سوار چلاتا ہوگا، کوئی کچھ کرتا ہوگا، تو فرعون کو لوگوں نے کیسے اللہ مان لیا؟ ان کو اللہ نہیں مانا تھا، ان کو یہ مان لیا تھا کہ الٹیمیٹ پاور ان کے پاس ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، بلاول جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ تھا، جن لوگوں کی گودوں میں وہ پلا تھا، جن کے سامنے وہ بچہ پیدا ہوا تھا، آج وہی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پاور آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور تھی، مگر انہوں نے اپنے پاور کو استعمال نہیں کیا، اپنے اندر عاجزی اور انکساری رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود پاورفل کر دیا اور کہہ دیا جس نے اس کی بات نہیں مانی اس کو میں محبت ہی نہیں کرتا، جس نے میرے نبی کے لیے کچھ برا کیا تو میں اس کو برباد کر دوں گا۔ تو یہی بات ہر نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ جب اپنے نبی کو بھیجا تو اپنے نبی کی عزت اور اکرام کو بڑھا دیا، مگر لوگوں نے نبیوں کی بہت بے عزتی اور بہت 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 تنگ کیا حضور نبیوں کو۔ تو جب حد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اونچا کر دیا اور لوگوں کو تباہ و برباد کر کے صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قریش کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے، تو قوم سمود نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے، ہم اسے کیسے مانے؟ تو دیکھو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، کیا ہم نے وہی اسی پر نازل ہونی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ تو جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ وہ یہ کہتے تھے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم، یہ اللہ میاں کو محمد ہی کو وہی بھیجنی تھی، ہمارا غریب یتیم بچہ، ہمارے پاس طائف میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ہمارے پاس مکے میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم میں سے کسی کو نبوت ملتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تم مجھے بتاؤ گے مجھے کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی؟ یہاں پر اللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس پہ ہی وحی نازل ہونی تھی، یہ تو بڑا ہی جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ ہم ان کو آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا قوم سمود کے لیے اونٹنی آئی صالح علیہ السلام کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور صبر کرتے رہیں اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری پر باری والا آئے گا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے حملہ کیا اور مار ڈالا، تو دیکھ لو میرا عذاب ڈرانا کیسا رہا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اونٹ نکل کے آ گیا پہاڑ میں سے، اور ایک دن اونٹ پانی پیتا تھا اور دوسرے دن ان کے جانور پیتے تھے، تو ان پہ آزمائش یہ آئی کہ وہ اونٹ سارا پانی پی جاتا تھا اور ان کے جانوروں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ جب آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں نا ضد کر کے، تو اس کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ دعا مانگیں اور اس بھروسے سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اور اس میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے بہتری رکھ دے۔ بہت سے لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے شادیاں کرتے ہیں،
اس کے بعد جو ہے نا وہی شوہر جو ان کو تنگ کرتا ہے اور جو ان کی زندگی برباد کرتا ہے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپا آپ نے کہا تھا یہ چیز پڑھو تو میں نے پڑھی، اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ آج میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ تو وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مانگ تو لیا، اللہ نے آپ کی دعا سن تو لی، مگر آپ نے اس کے ساتھ خیر و برکت نہیں مانگی۔ آپ نے کہا بس اللہ اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گی تجھ سے، بس مجھے یہ مل جائے، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وہ آپ کو ہر چیز خیر و برکت کے ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ آیت آ گئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تیسری مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب چوتھے نبی کی باری آئی، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، مگر لوط کے گھر والوں کو کہ ان کو سحری کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے، شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے اور ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا، مگر انہوں نے ڈرنے میں شک کیا اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، اور ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ہی دائمی عذاب ان پر آ نازل ہوا، تو لو اب میرے عذاب سے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اب آپ کو پتا ہے لوط علیہ السلام جو ہے نا، یہاں پہ دیکھیے اوپر ہم نے جو پڑھا کذبت ثمود بالنذر، اب یہ کذبت قوم لوط بالنذر، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ میں ڈالے گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو حضرت لوط، ان کی بیوی، ان کی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ، یہ چاروں لوگ وہاں سے نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 تھے یا 3 تھے، بہرحال ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بھی بیوی تھی پہلے سے موجود، اور ایک بیوی انہوں نے لوط کی قوم سے لی تھی، یعنی اس قوم میں جس میں وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس قوم کی ایک بیٹی سے انہوں نے شادی کی تھی، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو عورت تھی اس نے مخبری کر دی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ، پچھلی صورت میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں کو انہوں نے کھانا پیش کیا، اور فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا اسحاق، اور اس کا بیٹا یعقوب۔ تو حضرت سارہ جو ہے وہ بھاگی ہوئی چلی آئی اور سر پیٹ لیا کہ میں ساری زندگی بانجھ رہی، میرا میاں بھی بڈھا ہو گیا، اب ہمیں اولاد ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کی عطا سے کوئی شک ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں، شک تو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، پھر کہاں کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوط کی قوم کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو ہمیں تہس نہس کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ان کو بخش دو، ان کو معاف کر دو۔ فرشتوں نے کہا نہیں، ہمیں جانا ہے ان کے یہاں۔ اب یہ وہ والی جو سورت ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد یہاں پر یہ فرشتے آئے ہیں 2 لڑکوں کی شکل میں، اور خوبصورت ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس کو لڑکوں کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتی تھی بنسبت اس کے کہ لڑکیوں کی طرف۔ اب میڈیکل سائنس جو ہے نا آج یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مرد سے اگر اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی میڈیکل طور پہ جو ہے نا کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں ان کے لیے بھی میڈیکلی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر فزیکلی مینٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت کے لیے بنایا ہے، اور فرمایا ہے قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو غلط کام اور گندی حرکتیں یہ جو لوگ انسان کر رہے ہیں نا، ان کا دماغی توازن ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو جو ہے نا فطرت سے یہ ہٹ جاتے ہیں، اور پھر مرد کو مرد ہی پسند آ رہا ہوتا ہے، عورت کو عورت ہی پسند آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی فطرتیں جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں، جو کہ اب پاکستان میں بھی شروع کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں بھی یہی لواطت کہلاتی ہے یہ
یہ لواطت جب زیادہ ہو جائے گی اور جب یہ چیز زیادہ پھیلتی چلی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کیا کہ آسمان سے جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی تو ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اس شخص کا جو اس غلط کام کے اندر پڑا ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے کافی عرصے تک کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو، کیونکہ عورتوں کے حقوق ادھر سلب ہو رہے تھے. مردوں کو عورتوں کی طرف سے کوئی بھی یعنی اٹریکشن محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں رکھی ہے کہ یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. تو جب مرد عورت سے اٹریکٹ ہی نہیں ہوگا اور عورت مرد سے اٹریکٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرے گی. جب وہ غلط طریقے استعمال کرے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ برین میں آپ کے کیمیکلز ایسے بنیں گے جس سے آپ کی فطرت جو ہے وہ مسخ کر دی جائے گی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا. اور بندر کیا ہوتے ہیں؟ ایپس. ایپس کی فطرت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے. یعنی وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں. تو آج آپ دیکھیے کہ یہی جو ایپس والا کام تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب ہمارے تک پہنچتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انٹرنیٹ جو ہے نا، اس نے ساری جو دنیا میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے موبائلز کے اوپر، ہمارے کمپیوٹرز پہ اتنی عام کر دی ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اپنے ایکسائٹمنٹ کو اور زیادہ کرنے کے لیے ہم ان غلط چیزوں کی طریقوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، مٹا دیا ان کی، یعنی بالکل ہی فطرت ختم ہو گئی. اور صبح سویرے ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی. اور صرف حضرت لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی بیوی جو ہے نا یہ بچ گئے، باقی سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے. اور ان کی ایک بیوی جنہوں نے یہ بتایا تھا اپنی قوم والوں کو کہ بڑے ہینڈسم لڑکے آئے ہیں، تم لوگ آ جاؤ ہمارے گھر، تو اس بیوی کو بھی اللہ نے عذاب میں گھیر لیا. اب چوتھی مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اب یہاں پر 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بیان کیے جا رہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھوٹا کہا اور ہم نے ان کو پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑتا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا فرعون لوگوں کے سامنے پیدا ہوا تھا، لوگوں کے نے اس کو چلنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا. وہی لوگوں کے اوپر حکومت کر کے کہہ رہا ہے میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. جس نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم پہاڑ پہ جا کے اپنے نبی سے بات کرتے ہو، اللہ اپنے رب سے بات کرتے ہو، اے حامان سرحل لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، ایسی میرے لیے بلڈنگ بناؤ، اتنی اونچی میرے لیے بلڈنگ بناؤ کہ میں چڑھ کر موسیٰ کے رب سے بات کر سکوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اتنا اس کا دماغ شاطر تھا کہ اس نے وہ بلڈنگ اتنی اونچی بنانے کی کوشش کی کہ جو کیا ہوگا، اللہ سے جا کے بات کرے گا. آپ دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی اور ایک دوسرے سے فخر کیا جائے گا، اور پھر یہی چیز جو ہے وہ باعث نقصان بنے گی. آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی برج خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد اور اب اس سے اونچی بلڈنگ بن رہی ہے اور اس سے اونچی بلڈنگ بننے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ ہم نے ان کو کیسے پکڑا. کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کی میں باتیں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تم سے زیادہ کوئی دور تو نہیں ہے، تم نے ان کا سب کا واقعہ سنا ہوا ہے. تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم میرے نبی، میرے آخری نبی کو تنگ کرو گے اور بچ جاؤ گے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے، یہ جماعت عنقریب شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے
اور قیامت بہت سخت اور تلخ ہے. بلا شبہ یہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. جس روز یہ لوگ دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے سے پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کی ایک جھپک کی مانند ہوتا ہے. واہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس ایک سیکنڈ آنکھ بند کر کے کھولو گے نا طرفت عین, ہمارا حکم پورا ہو جائے گا. اب قرآن مجید سے یہ حوالہ لیجئے. ہم نے سورہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا ملکہ سبا کے ساتھ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے. تو ادھر سے ایک بڑے جن نے کہا کہ آپ جب یہ اپنی جو میٹنگ ہے یہ فنش ہوگی نا تو اتنی دیر میں جو ہے وہ لا کر آپ کے سامنے ملکہ سبا کا تخت رکھ دوں گا. وہیں ایک شخص بیٹھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے. اس نے کہا کہ آپ آنکھیں جھپکیں گے اور میں آپ کا سامنے تخت لے آؤں گا. یعنی اس کو اس میں عزم آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جن سے زیادہ انسان کو طاقت دی تھی اور اس نے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سبا کا تخت اتنی دور سے لا کے رکھ دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے اور میں اس کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں اور میں کفران نعمت نہیں کرتا. یعنی کیا زبردست پاور تھی کہ حضرت سلیمان میں ہی نہیں تھی بلکہ ان کے پاس جو لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے نا مشورہ کرنے دینے والے, وہ ان کے پاس بھی اتنی پاور تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا حکم تو ایک آنکھ کی جھپک کے برابر ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک ہم نے تمہاری وضع کے ہلاک کر دیے تو یہ کون ہے دھیان کرنے والے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قریش کو کہہ رہے ہیں تمہارے جیسے انسان تھے مگر تم سے لمبے تھے, تم سے قداور تھے, تم سے پاورفل زیادہ تھے. جب ہم نے ان کا کوئی حال نہ چھوڑا تو تم کیا چیز ہو. اور جو کچھ انہوں نے کیا سب ان کے اعمال نامے میں درج ہے. سورہ کہف کی آیت ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں سے چھوٹی سی چیز بھی اللہ نے نیکی کی لکھ دی ہے اور چھوٹا سا گناہ بھی ہمارے سامنے لکھ دیا ہے. اور کہے گا اللہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھو اپنی کتاب اور اتنا حساب خود کر لو. ہر جھوٹے اور ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے. بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے, سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور میں ہوں گے. ان للمتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے, سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو سچ بولنے والے لوگ ہو وہ جنت میں ہوگے. اور جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. آپ اس کی اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے, اور وہ جگہ ابد الآباد رہنے والی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہم یہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں یہ سورت کو مکمل کروں اس کے آپ کو مضامین بھی بتا دیتی ہوں. سورت القمر کے مضامین کا تجزیہ کچھ اس طرح تھا جو ہم نے پڑھ لیا اور سورت مکمل ہوئی. جو لوگ کھلی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے وہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اس وقت نہیں مانا, نبیوں کے معجزات کا انکار کیا, انہیں قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے سب پتہ چل جائے گا. گزشتہ اقوام کی تباہی اور بربادی کو بطور عبرت پیش کر کے
خبردار کیا گیا ہے کہ قرآن کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا۔ نمبر 3، کفار مکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی جس پر گزشتہ اقوام سزا پا چکی ہیں تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اللہم حفظنا منہم، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کوئی چیز تو آنکھ جھپکتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم سورۃ الرحمن کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔